बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस में जो उनका इख्तलाफी फ़ैसला था, वो इख्तलाफी फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज जारी कर दिया है। और इस इख्तलाफी नोट पर, इख्तलाफी फ़ैसले पर जो तहलका मचा है और जो चीखें उठी हैं, उन चीखों की आवाज़ पार्लिमानी कमेटी तक सुनाई दी गई है। ये क्या मामला है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने इख्तलाफी नोट में ऐसा क्या लिखा है? एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदुखेल ने भी आज अपना इख्तलाफी नोट जारी किया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और जैसे जमाल खान मंदुखेल के नोट में एक बड़ी अहम बात लिखी गई है, और वो जो नुक्ता जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने उठाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लीगल है। और सवाल उस नुक्ते में ये उठाया गया है कि ये अक्सरियती जज साहबान ने ये फ़ैसला आइन और कानून के बरक्स कैसे दे दिया। तो मंदुखेल साहब अपने नोट में क्या लिख रहे हैं, इसके मंदरजात, इसकी तफसीलात भी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे पास अगर वक्त हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेना क्यों महंगा पड़ा है, इसकी डिटेल भी ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये तफसीलात जिनका मैंने ज़िक्र किया है, जो नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बताते चलें कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कन्वीन हुआ, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उसे फ़िलहाल 8:30 बजे तक मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह क्या बनी है नाज़रीन? वजह यह बनी है कि फ़ैसला ये किया गया है कि जो तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया है कि वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो तहरीक इंसाफ को मनाने की और पार्लिमानी कमेटी में लाने के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं। मैं आपको चलें, जो हमारी आखिरी ख़बर है कि तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेना महंगा पड़ गया। अब पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मौलाना फजलुर्रहमान साहब से रब्ता किया गया है कि तहरीक इंसाफ वालों को कहें कि पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करें। जो मसवदा तैयार किया गया था वो तो 99% जो है वो तहरीक इंसाफ की तजावीज़ पे आइनी तरमीम का मसवदा तैयार हुआ था। और फिर ठीक है, उनका जो भी इख्तलाफ है, लेकिन एटलीस्ट वो पार्लिमानी कमेटी में आकर तो बैठें। तो मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब से रब्ता किया है कि आप पार्लिमानी कमेटी में जाएं, पार्लिमानी कमेटी में बैठें, फ़ैसला आपने जो करना है आप पार्लिमानी कमेटी में अपना फ़ैसला करें। इख्तलाफी फ़ैसला करना है, मुतफ़िक़ा फ़ैसला करना है, या आपने अक़लियत में बैठना है, आपको अपना फ़ैसला करने का मुकम्मल तौर पर राइट है, लेकिन आप जाके कमेटी में बैठें। तो मौलाना साहब के रब्ता करने पर जो असद कैसर साहब ने उनसे वक्त मांगा है कि हमें इस हवाले से फ़ैसला करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस मामले के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों तो तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी है, पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाना है, ये फ़ैसला भी सामने आ चुका होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब का जो 17 सफ़ात का इख्तलाफी नोट है, जो कि इख्तलाफी जजमेंट है, उसमें मंदुखेल साहब क्या लिख रहे हैं, इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इन डिटेल्स पे से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन को बताते चलें कि 12 जुलाई को जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया था, मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने ये कहा था कि मेरी राय ये है कि जो अक्सरियती फ़ैसला है उसके साथ भी मेरा इख्तलाफ है। ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर होना चाहिए था, अदालत को 187 में नहीं जाना चाहिए था। ना सिर्फ अक्सरियती जजेस के फ़ैसले से मैंने इख्तलाफ किया था, बल्कि जो जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब का और काजी फ़ाइज़ा साहब का जो फ़ैसला था, जो कि मिनॉरिटी में था, उस फ़ैसले से भी इख्तलाफ किया था। और मेरा ये कहना था कि जो अमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने और याह्या फरीदी साहब ने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, मेरी राय ये है कि वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दिया गया है। अब जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने नाज़रीन जो इख्तलाफी नोट जारी किया है, उसमें वो ये लिखते हैं कि आइन की तशरीह करने का अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन आइन की तशरीह करने की आड़ में जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं कि आप आइन के जो अल्फाज हैं उससे आप मसनूई जो मायने हैं वो आप पहनाना शुरू कर दें।
مندو خیل صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے کسی امیدوار نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہوئے تھے اور آزاد ارکان شامل ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل یہ کہے کہ انہیں مخصوص نشستیں دی جائیں تو سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں ہے. مندو خیل صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو 39 ارکان ہیں جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپر میں 39 لکھا تھا، ان 39 ارکان کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے کے امیدوار تھے، انہیں الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افیسر کی غلطی کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے، اور وہ تحریک انصاف کے ہی امیدوار تھے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا. اور الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران نے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا، یہ ایک غلط تشریح تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے کے بعد جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق تھے، ان کے جو امیدوار تھے وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے تحریک انصاف کی جماعت کے رہنماؤں کو اور جو کینڈیڈیٹ سے مندو خیل صاحب نے لکھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو 8 فروری 2024 کے الیکشن لڑنے والے امیدوار تھے، اس میں کئی نامور وکلا تھے. لطیف کھوسہ صاحب تھے، اس میں حامد خان صاحب تھے، اس میں اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور بھی نامور وکلا تھے. ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ تھا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا، کسی فورم پہ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. حالانکہ قانون کا تقاضا یہ تھا، منشا قانون کی یہ تھی کہ اگر اس فیصلے سے تحریک انصاف ایگریڈ تھی، جو کہ ایگریو تھی، تحریک انصاف کو اپلیٹ فورم پہ رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپلیٹ فورم سے رجوع نہیں کیا. انفرادی حیثیت میں سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے، لیکن ان کی اپیل پہ اعتراضات لگائے گئے تھے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے، لیکن ان اعتراضات کے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوئی چیمبر اپیل، جو ان کا رائٹ تھا جو کہ وہ چیمبر اپیل دائر کر سکتے تھے، سلمان اکرم راجہ نے وہ چیمبر اپیل اعتراضات کے خلاف فائل نہیں کی تھی. لیکن ساتھ میں جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو 41 ارکان ہیں وہ 41 ارکان کی تحریک انصاف کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ کسی صورت سے کسی طریقے سے ثابت نہیں ہوتی ہے. یعنی مندو خیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکثریتی جج صاحبان نے موقع دیا، کیونکہ اکثریتی فیصلے میں تو 80 کے 80 جو ارکان تھے اس میں جو بائیفرکیٹ کیا گیا کہ 39 تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈکلیئر کیے جائیں، 39 تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کی آپ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیں، لیکن جو 41 ہیں وہ اپنا سرٹیفکیٹ پارٹی میں وابستگی کا جمع کروائیں گے 15 روز کے اندر. اس نقطے سے اختلاف کیا جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے کہ ان 41 کو جو کہ آلریڈی سنی اتحاد کونسل میں جا چکے تھے، انہیں کیسے ہم نے کہہ دیا اور موقع دے دیا کہ آپ دوبارہ سے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں، جبکہ ان کی وابستگی پہلے کلیئر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ نہیں تھے. اور پھر جو 15 دن کا موقع دیا گیا کہ 15 دن کے اندر ہی اپنے سرٹیفکیٹ، اپنے بیان حلفی جمع کروائیں گے، اس پہ مندو خیل صاحب نے کہا کہ میں اس بات کے ساتھ 15 دن کا جو موقع دیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آئین میں ناظرین 3 دن کا ہے وقت کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں. تو وہ پہلے ہی ان 41 ارکان کو 3 دن مل چکے تھے اور وہ سنی اتحاد کونسل میں جا چکے تھے. یعنی مندو خیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 39 ارکان کی حد تک تو ٹھیک ہے اکثریتی جج صاحبان کا فیصلہ، لیکن جو 41 ارکان کی حد تک ہے انہیں دوبارہ موقع سنی اتحاد کونسل سے نکال کے دوبارہ آزاد ڈکلیئر کرنا اور انہیں موقع دینا کہ آپ اب جس مرضی سیاسی جماعت میں چلے جائیں تو آپ اس کا فیصلہ کر لیں. تو اس نقطے سے مندو خیل صاحب نے اختلاف کیا. اور میں آپ ناظرین کے ساتھ ہر ویلاگ میں بات کرتا ہوں کہ آپ فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کی ذات کے ساتھ اختلاف کرنا کہ آپ کسی کی ذات سے نفرت کر لگیں، یہ کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں فیصلوں سے اختلاف کریں لیکن شخصیات سے اختلاف نہیں ہونی چاہیے، شخصیات کے ساتھ نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں جو جسٹس قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اپنا اختلافی فیصلہ دیا ہے، اس میں ناظرین قاضی فیصل صاحب، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں گا کہ چیخیں کیسے اٹھی ہیں، کہاں سے اٹھی ہیں، اور اس کی آواز پارلیمانی کمیٹی تک کیسے پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. قاضی فیصل صاحب اپنے اختلافی نوٹ میں ناظرین یہ لکھتے ہیں کہ اکثریتی جو فیصلہ ہے اس میں آئین اور قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے، یعنی آئین اور قانون سے ہٹ کے فیصلہ دیا گیا ہے، اس کو فالو نہیں کیا گیا. قاضی فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو خلاف ورزیاں
کی گئی ہیں ان خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنا، اکثریتی فیصلے میں آئین اور قانون کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کی نشاندہی کرنا میرا فرض ہے، اور میں توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میرے جو ساتھی ججز ہیں اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے۔ یعنی قاضی فیصل صاحب تو 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اب یہ نظر ثانی جب سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو قاضی فیصل صاحب تو سپریم کورٹ کے جج نہیں ہوں گے، تو وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کا عہدہ چھوڑ کے ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ امید بھی لگا کر جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ججز جو ہیں اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے۔ آگے قاضی فیصل صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو نظر ثانی کی درخواست جو کہ دائر ہوئی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد، اسے ججز کی طرف سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، جسٹس منیب اختر کی طرف سے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ ناظرین وہ نقطہ ہے کہ جب نظر ثانی کی درخواست آئی، اسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے لگایا گیا، تو جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ چونکہ چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد اس کیس کی سماعت کے حوالے سے دیکھیں گے، فی الحال چھٹیوں میں یہ درخواست ہم نہیں لگا سکتے۔ اکثریتی فیصلہ کمیٹی میں کیا گیا تھا اور قاضی فائزہ اس فیصلے میں منورٹی میں آ گئے تھے۔ قاضی فائزہ صاحب نے یہ بات کی وضاحت کے حوالے سے، جو 14 ستمبر کو وضاحت جاری کی گئی اکثریتی جج صاحبان کی طرف سے، اور پھر 18 اکتوبر کو ایک وضاحت جاری کی گئی اکثریتی جج صاحبان کی طرف سے۔ قاضی فائزہ نے کہا کہ یہ جو وضاحت والا ہے، جو جج صاحبان نے وضاحت جاری کی، یہ تو کسی جگہ پہ آئین اور قانون نے جج صاحبان کو ایسا کوئی رائٹ نہیں دیا تھا، اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی یا اپنے فیصلوں کی کوئی وضاحت جاری کی ہو۔ 46 ایئر کا قاضی فائزہ نے کہا کہ میرا مطلب عدالت سے، عدالتی امور سے، جوڈیشل انصاف کی فراہمی کے سسٹم کے ساتھ وابستہ رہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کی وضاحتیں جو ہیں عدالت کی جانب سے اپنے فیصلوں کے حوالے سے جاری کی گئی ہیں، اور قاضی فائزہ یہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ وضاحتیں جاری کر کے اکثریتی جج صاحبان کی طرف سے قانون سازی کی گئی ہے، جو کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وضاحت کی جو کھڑکی کھولی گئی، یعنی وضاحت کا جو ایک آپشن دیا گیا 12 جولائی کے مختصر فیصلے میں، وہ استدعا کسی فریق کی جانب سے، جب اس مقدمے کی سماعت چل رہی تھی، کسی فریق کی جانب سے یہ استدعا تک نہیں کی گئی تھی۔ استدعا کے بغیر ہی وضاحت کا آپشن جو ہے وہ دے دیا گیا، اس کھڑکی کو جو ہے 12 جولائی کے فیصلے میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ قاضی فائزہ صاحب جو کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد تو نظر ثانی آ سکتی ہے، وضاحت کس بلا کا نام ہے؟ اس سے قاضی فائزہ صاحب نے جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اکثریتی ججز نے وضاحت کے معاملے پر اپنی الگ عدالت جو ہے وہ قائم کر لی۔ فیصلے میں وہ لکھا گیا اکثریتی جج صاحبان کی طرف سے جو آئین اور قانون میں نہیں لکھا گیا تھا۔ وضاحت کا مطلب یہ ہے، یعنی جج صاحبان نے جو وضاحت کی ونڈو دی، آپشن دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی نپٹایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس صورت میں قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ نپٹایا نہیں گیا تھا تو پھر عدالتی فیصلے پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب عدالتی فیصلے پر وضاحت کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہو تو پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ 14 ستمبر کو قاضی فائزہ نے کہا کہ جو وضاحت جاری کی گئی وہ اس وقت جاری کی گئی، فیصلہ نما وضاحت، فیصلہ نما جو نوٹ ہے اس وقت جاری کی گئی جب سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ جا چکے تھے۔ اور پھر آگے چل کے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ کسی فریق کو نوٹس کیے بغیر، وضاحت کی درخواست پہ اس کی سنوائی کیے بغیر، اس کا موقف کیے بغیر جو ہے وضاحت جاری کر دی گئی۔ اور پھر قاضی فائزہ صاحب نے لکھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور بڑا آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے، آسان فہم ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ترمیم کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے ججز کا نہیں ہے۔ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ عوام اپنے منتخب نمائندوں سے اس پارلیمانی نظام حکومت کو چلاتے ہیں، لیکن جو مقدمہ عدالت کے سامنے تھا سنی اتحاد کونسل کا، اکثریتی جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے میں مقدمے کے بنیادی جو نکات تھے اسے مکمل طور پہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا، اور اکثریتی ججز نے یہ فیصلہ دے کے اس میں جو وضاحت کی آپشن رکھی، جو ونڈو رکھی، جج صاحبان نے اپنی الگ سے ایک عدالت قائم کر لی، ورچوئل عدالت بنا لی۔ اور قاضی فائزہ صاحب اپنے نوٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ آئین کو اپنے الفاظ دینے میں ہمیں جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر قاضی فائزہ صاحب نے ایک بڑی سخت بات لکھی اور بڑی اہم بات لکھی کہ اکثریتی جج صاحبان نے جو حوالہ جات دیے، جن عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا، جن غیر ملکی ماہرین کی تقریروں کا حوالہ دیا گیا، وہ تمام کے تمام حوالہ جات، وہ تمام کے تمام جو نظائر تھیں، وہ سنی اتحاد کونسل کا جو مقدمہ تھا، جو اپیل تھی، اس سے غیر متعلقہ حوالہ جات عدالتی فیصلے میں دیے گئے۔ اور پھر قاضی فائزہ صاحب یہ لکھتے ہیں
کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان کی درخواست کی بات کی گئی ہے، بیرسٹر گوہر علی خان کی جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی اس پہ تو ان کے دستخط ہی نہیں تھے، اس پر تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے دستخط تھے۔ اور پھر ناظرین قاضی فیصل صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ذکر بھی کیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ذکر کرنے پہ یہاں پہ چیخیں اٹھی ہیں، اور چیخیں یہ اٹھی ہیں کہ یہ قاضی فیصل صاحب نے جو انتظامی سائٹ پہ چیزیں چلیں ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ او بھائی آپ اس کے اوپر سوال کیوں اٹھا رہے ہیں جب اکثریتی جج صاحبان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جسٹس امین الدین خان صاحب کا، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے اختلافی نوٹ کا ذکر کیا؟ تو وہ اگر اختلافی نوٹ کا ذکر کر سکتے ہیں، امین الدین خان صاحب کے نوٹ کا، نعیم اختر افغان صاحب کے نوٹ کا، تو قاضی فیصل صاحب اپنا اختلافی نوٹ لکھنے میں مکمل طور پہ حق بجانب ہیں، مکمل طور پہ ان کا رائٹ ہے، وہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب قاضی فیصل صاحب نے کمیٹی کے حوالے سے کیا لکھا؟ قاضی فیصل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ معاملہ کمیٹی میں آیا، نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی، تو میں نے وہاں پہ یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس بینچ میں جو سنی اتحاد کونسل کی، نظر ثانی نہیں، سنی اتحاد کونسل کی اپیل وہ جج صاحبان سنیں جو اس فیصلے سے یا تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں اور متاثرہ فریق بھی ہو سکتے ہیں۔ میری تجویز یہ تھی کہ یہ ان جج صاحبان کے سامنے مقدمہ لگایا جائے جس میں میں بھی نہ ہوں اور مستقبل کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی اس بینچ میں شامل نہ ہوں۔ اور قاضی فیصل نے کہا کہ میری اس تجویز سے جب اتفاق نہیں کیا گیا تو پھر فل کورٹ بنانے کا کمیٹی میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ قاضی فیصل یہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی ججز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے، اور یہ جو وضاحت جاری کی گئی اس وضاحت کے لیے جج صاحبان نے کہاں پہ عدالت لگائی، کہاں پہ جج صاحبان اکٹھے ہوئے؟ جج صاحبان تو اسلام آباد میں تھے ہی نہیں۔ یہ ایک معمہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی وضاحت کی درخواست کے اوپر جج صاحبان کہاں پہ اکٹھے ہوئے، ورچوئل عدالت لگائی گئی، یہ ایک مسٹری ہے، یہ ایک معمہ ہے۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وضاحت کی کوئی معاملہ تھا تو اس کے لیے تو عمل درآمد بینچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اکثریتی جج صاحبان کے فیصلے میں جو عمل درآمد بینچ ہے اس کا بھی کہیں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ناظرین چیخیں جو اڑی ہیں اس میں ناظرین ویسے اس فیصلے میں قاضی فیصل صاحب کے اختلافی نوٹ میں جو منصور علی شاہ صاحب کا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایکسٹینشن کے لیے 6 ماہ کے اندر قانون سازی کرنے کا جو ذکر کیا گیا، اس فیصلے کا بھی قاضی فیصل صاحب نے حوالہ دیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے ماضی سے کا جو ان کا موقف تھا اس سے انحراف کیا، اور ماضی میں منصور علی شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ عدالتوں کو اپنے فیصلوں سے سیاست کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایکسٹینشن کی درخواست سپریم کورٹ میں آئی جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو چیلنج کیا گیا ان کے ایکسٹینشن کے معاملے کو، اس پر جو منصور علی شاہ صاحب نے وہ پارلیمنٹ کو بھیجا، اس پر بھی قاضی فیصل صاحب نے کوشچن کیا ہے، اس پہ سوال اٹھایا کہ وہ بھی کس دائرہ اختیار کے تحت جو دیا گیا تھا۔ اب ناظرین قاضی فیصل صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا، قاضی فیصل صاحب کا اختلافی نوٹ جاری ہو گیا، مندو خیل صاحب کا بھی اختلافی نوٹ جاری ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے یہ کیوں 8:30 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا؟ تو اس پہ بھی باتیں ہو رہی تھیں، آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو قاضی فیصل صاحب کا اختلافی نوٹ آیا نا 14 صفحات کا، اور مندو خیل صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے 17 صفحات کا، دراصل بتایا تو کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، انہیں پارلیمانی کمیٹی میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے رابطے کیے جائیں گے، اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ پی ٹی آئی کو پارلیمانی کمیٹی میں لانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس مؤخر نہیں کیا گیا، اس میں وقفہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جو اختلافی نوٹ قاضی فیصل صاحب نے جاری کیا ہے، یہ جو اختلافی فیصلہ مندو خیل صاحب نے جاری کیا ہے، اس فیصلے کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے اپنی کارروائی میں وقفہ کیا ہے، تاکہ 3 ججز کے نام آج سپریم کورٹ کی جانب سے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں منصور علی شاہ صاحب کا نام ہے، جس میں منیب اختر صاحب کا نام ہے، جس میں یحییٰ افریدی صاحب کا نام ہے، ان کے ناموں پر غور کرنے کے لیے اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ان اختلافی نوٹ کو پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بات وہاں پہ بیٹھے کسی دوست نے ایسے ہی اندازے کے طور پہ گئی اور اس کو سچ مان لیا گیا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔